बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरुबाब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस गुज़िश्ता हफ्ते में, बल्कि इस हफ्ते में जो सियासी मंजरनामे पर तब्दीली आई है उससे आगाज़ करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की रिहाई मिली है। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से हट गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कारवान भुट्टो के नाम से ट्रेन मार्च किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो कुर्बतें बढ़ रही थीं, अब वो कुछ दूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एनआरओ मिलने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। हर वादा झूठा निकला। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ईसीएल से हट गया। ये कैसे सरका वज़ीर आज़म है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है। तो एक बार फिर मुल्की सियासत में यू टर्न और डील की बातें हो रही हैं। ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, ये पीपल्स पार्टी का लहजा बदल क्यों गया? पहले कुर्बतें बढ़ रही थीं, अब तनकीद कर रहे हैं। देखिए, उसके दो बुनियादी सब सच्ची बात बतानी। उसके जो दो बुनियादी असबाब थे, एक सबब तो था मुश्तरका दर्द। एक जेल में थे, जो पीएमएलएन जो थी उसकी क़यादत जेल में थी और मुश्किलात में और मुकदमात में घिरी हुई थी, और दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन के बारे में ये तासुर पैदा हो रहा था कि शायद ये जेल जाने वाले हैं। तो ये जो मुश्तरका दर्द था एहतसाब का, वो अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। या कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग यही है कि जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब को उन्हें रिलीफ मिला है, उसकी वजह से, और फिर उसी दिन शहबाज शरीफ साहब को, बल्कि उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का नाम जिस तरह ईसीएल से निकाला गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि ये डील का इसमें कुछ ना कुछ असरात हैं। सही। और ये कुछ इतना गलत ख्याल भी नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं, देखिए मैं इसी प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ, 24 तारीख के प्रोग्राम में आपने इसी पर कुछ बात की थी। जी, मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि सिस्टम के अंदर से नफरतें कम होती चली जा रही हैं। सिस्टम के सारे फरीक जो हैं वो एक दूसरे से इंगेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो इंगेजमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, और उनमें जो एनआरओ का जो जिक्र कर रहे थे भी बिलावल भुट्टो के, इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। इमरान खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया। इमरान खान साहब को शायद पता भी नहीं है कि डिटेल्स क्या हैं। किसने लिया यू टर्न? किसी ने भी यू टर्न नहीं लिया। दरअसल सिस्टम से नफरत कम हो रही है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि यू टर्न तो जाहिर है उसी पार्टी ने लिया होगा जो कहती थी कि बुग़्ज़ से भरे हुए 5 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। याद है ना आपको? कौन कहता था ये? पीएमएलएन कहा करता, नवाज शरीफ साहब कहते थे। ठीक है, तो फिर यू टर्न कहाँ पे होगा? आजकल तो गुन गा रहे हैं। तो यू टर्न कहाँ पे होगा फिर? यू टर्न वहीं पे कहीं होगा ना जहां कल बुग़्ज़ से भरे हुए 5 लोग थे, आज हक़ इंसाफ की बात है। तो लिहाजा यू टर्न जहां पे है वहां पे सबको नजर आ रहा है। यू टर्न जहां पे है वहां पर सबको नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी अब क्या तन्हा हो रही है, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं? देखिए, हबीब साहब ने, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि बात सच्ची करनी है, तो बात सच्ची ये है कि एक तो हमारी वो वाली थ्योरी मेरा ख्याल है कि अब मान लेनी चाहिए कि तलखी सियासत में और तलखी बयानात में सिर्फ उसकी उस हद तक है, उस पार्टी की उस हद तक है जहां तक उसका ख्याल है कि मैं एहतसाब के शिकंजे में ज्यादा जकड़ा गया हूं। जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एहतसाब का शिकंजा इस तरह नहीं था और नून लीग के ऊपर था, तो 5 लोगों के अंदर भी बुग़्ज़ था और जीटी रोड की रैलियां भी थी और खिलाई मखलूक भी थी और दीगर गालियां भी दी जा रही थी। अब जब उनको लगता है कि हमें शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है इस प्रोसेस के अंदर से, तो वो तलखी नून लीग की कम हो गई। मैं अब पीपल्स पार्टी को इस वक्त ये लगता है कि उन्हें शायद ये रिलीफ नहीं मिल रहा। उनके आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा सख्ती होगी। हो सकता है उनके लीडरान को नैब के तो चक्कर लगा ही रहे हैं, जेलों के भी चक्कर लगाने पड़े। तो वही बयानिया जो कि एक जमाने में जीटी रोड के ऊपर नवाज शरीफ का था, वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नजर आ रहा है। मैं सिर्फ एक जुमला कहता चलूं कायरा साहब के पास जाने से पहले
کہ کم از کم میں نے پچھلے 3 دن کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جتنی بھی تقاریر سنی اس کے اندر کوئی ایسی تقریر نہیں تھی جس کے اوپر انہوں نے کوئی پالیسی کا بیان دیا ہو. کوئی آلٹرنیٹیو اکنامک پالیسی نہیں بتائی, کوئی نہیں بتایا کہ ہیلتھ کیئر پالیسی کے اوپر کیوں اختلاف کرتے ہیں, فورن ایکسچینج کے اوپر کیوں اختلاف کرتے ہیں, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں نہیں تھی. یہ صرف اگر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تو ان کا بیان بڑی دیر سے چل رہا ہے, لیکن جو ایک سوشو اکنامک پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہے, صرف بیان بازی ہو رہی ہے اپنے احتساب کے عمل سے بچنے کی. یہ میرا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر اور سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا یہ لہجہ بدلا سا کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد رسول صاحب سے میری گزارش ہے رائے دیجئے, فیصلہ نہیں. اور رائے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کے لوگوں کا اپنی رائے, یہ بہتر ہے. اب بہتر آگے نہیں یہ رائے ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت کے لوگ کچھ سوال کرتے ہیں, حکومت کے لوگوں کے سوال, حکومت کے لوگوں کی تنقید پیپلز پارٹی پہ ہو یا ہماری ان پہ ہو, کسی بھی طرز کی کسی سیاسی جماعت کی دوسری جماعت کے اوپر ہونے والی تنقید کو آپ سوال کے رنگ میں اگر پریزنٹ کریں گے تو میری دانست میں شاید یہ اچھا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ بہتر جانتے ہیں اس کو. یہ بات آپ نے فرمائی کہ بلاول صاحب نے کوئی پالیسی سپیچ نہیں دی. آپ مجھے کسی لیڈر کا پچھلے 10 سال میں کسی سیاسی لیڈر کا اپوزیشن سے جس کا تعلق ہو سعد رسول صاحب, آپ مجھے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی سپیچ بتا دیں جس میں اس نے کرٹیسزم کے علاوہ ساتھ یہ بھی بتایا ہو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہیلتھ پالیسی آپ کی یہ ہونی چاہیے. پالیسیاں گورنمنٹ دیا کرتی ہے, اپوزیشن آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ آپ کی پالیسیوں میں خرابی یہ ہے اور ان خرابیوں کو دور کریں, عوام کو ریلیف دیں, کم از کم مجھے ایجوکیٹ کر دیں, زیادہ بہتر ہوگا میرے لیے بھی. میں آپ کا بڑا قائرہ صاحب اینڈارو والی بات جو ہے بلاول صاحب کر رہے ہیں, ذرا آگے بڑھتے ہیں, اینڈارو والی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اور قائرہ صاحب ساتھ ہی ساتھ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بالکل یہ میری اوپینین تھی, اور ساتھ ہی ساتھ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور وہ بھی اسی طرح کی تقاریر کر رہے تھے, آپ کی وضاحت بھی آ گئی, ان کا اعتراض بھی آ گیا. جی قائرہ صاحب. نہیں, سعد رسول صاحب یہ بات پہلے ذرا تھوڑا سا ریسرچ کریں. آپ میرے بھائی ہیں, میرے بڑے قابل احترام اور ماشاءاللہ لائق آدمی ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کیجئے. اپوزیشن کا رول ہوتا کیا ہے؟ کیا اپوزیشن نے الٹرنیٹو پالیسیز دینی ہوتی ہیں؟ وہ پالیسیز وہ الیکشن کے دوران آ کے اپنا متبادل بیانیہ, اپنی متبادل پالیسیز یا شیڈو بجٹس دیتی ہیں. بالکل قائرہ صاحب بات آگے بڑھا لیں. میرا خیال ہے کہ وہ بات این آر او کی ہو رہی تھی کہ جو بلاول صاحب این آر او کی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. یہ نہیں, ایک منٹ جی, حبیب صاحب ایک منٹ. یہ کہنا کہ بلاول صاحب نے 3 دن میں کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی نہیں, انڈرمائن کرنے والی بات ہے. اسی لیے میں نے کہا ججمنٹل نہ ہو آپ. جی چلیں اب حبیب صاحب کے سوال کا جواب دے دیجیے, اور میں بعد میں کر لوں. جی جی قائرہ صاحب. جی حبیب صاحب, میں آپ کے سوال کی طرف. جی این آر او کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کہ این آر او ہو گیا, خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لے لیا اور این آر او کے ساتھ 2 فیصلوں کو جوڑ رہے ہیں, نواز شریف کی رہائی کو اور شہباز شریف صاحب کے نام کے ECL سے نکل جانے کو. حبیب صاحب میرا خیال ہے اس کو ذرا تھوڑا سا نا غور کر لیجئے, میں دوبارہ بشک چلا کے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا, میں ان کو باہر نہیں آنے دوں گا. مطلب این آر او دینا سے مراد ہے کہ میں ان کو کوئی ریلیف نہیں دوں گا, میں ان کو جیل میں ہے تو باہر نہیں آنے دوں گا, شہباز شریف صاحب کو ECL سے نہیں نکالوں گا, یہی کہہ رہے تھے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ عدالت نے میاں صاحب کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر, یہ لفظ باقاعدہ کہا کہ انہوں نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر عدالت نے بیل دے دی اور شہباز شریف صاحب کو اور میاں صاحب کو مبارک دی کہ میاں صاحب اب آپ اپنی مرضی کا علاج کرا سکیں گے. اور یہی کہنے ہم ان کے پاس گئے بھی تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کہتے تھے میں کچھ, اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام ECL سے نکل گیا. میری دانست میں یہ کوئی بڑے ریلیف ادروائز نہیں ہے, لیکن ان کو اس بات سے لنک انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا, میں ان کو باہر نہیں آنے دوں گا, میں ان کی سزائیں ختم نہیں کروں گا, لیکن عدالت نے ان کو ٹیمپریری ریلیف دے دیا ہے اور ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جا کے اپنا علاج کرانے کا موقع دیا ہے. یہ اس حد تک ہے, میرا نہیں خیال اس میں. قائرہ صاحب ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ کیا آپ کے خیال میں, یا کیونکہ بلاول صاحب کی سپیچ سے آپ نے کہا کہ شاید درست نہیں ہمیں پتہ چل سکا, کیا پیپلز پارٹی کے خیال میں یہ جو ریلیف ملا ہے, انہوں نے کہا کہ یو ٹرن عمران خان نے لیا, کیا پیپلز پارٹی کے خیال میں یہ ریلیف گورنمنٹ نے دیا ہے جبکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں نے دیا ہے؟ اور دوسری بات
کیا پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی NRO ہو رہا ہے نون لیگ کا، گورنمنٹ کا، یا نہیں؟ دیکھیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ ججمنٹل ہو سکتے ہیں. سر ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، سوال کے اندر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. دیکھیے میں تو خیر اپنی رائے دوں گا، سوال کے اندر رائے نہیں ہوتی، سوال کے اندر تو رائے پوچھی جاتی ہے نا. میں نے اپنی رائے دینی ہے نا، آپ نے تو اپنی رائے دینی ہی نہیں ہے. صاحب جس بحث میں پڑھنا چاہتے ہیں میں ضرور کرنے میں سوال ہے جی آپ سے سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے موقف میں یہ ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے میں آپ کے لیول پہ آ کے جواب نہ دے سکوں، مجھ میں اتنی قابلیت اور لیاقت نہ ہو، میں صرف اتنی گزارش کر لوں جو جس قابل ہوں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کی رائے اس پہ نہیں ہے، یہ تلخی کے سوال ہوتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ایک صحافی کے طور پہ، میرا یہ حق نہیں ہے اور میں تلخی بڑھانا نہیں چاہتا. ہاں یہ بات درست ہے کہ اخبارات میں بھی لکھا جا رہا ہے، کئی صحافیوں نے بھی اس پہ رائے دی ہے. جب سے مریم بی بی کی ٹویٹس آنی بند ہوئی تھی، تلخی کم ہوئی تھی، لوگ یہ چیچے مگوئیاں تھی جس طرح آپ بھی سوال کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی سوال کر رہے تھے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں. ہاں لوگ ڈانڈے ملاتے ہیں ماضی سے کہ ماضی میں ایسے ہوا تو یہ ہوا، اس کے سرکمسٹانسز یہ آئے، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کیٹیگوریکلی کہ میری رائے اس پہ کیا ہے تو میں رائے تب دے سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں سرٹینٹی ہو. اور پیپلز پارٹی بیک ڈور چینل پہ بلیو نہیں کرتی، کسی NRO پہ بلیو نہیں کرتی. ہم نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، ہم اپنے کیس لڑیں گے اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملا. جو تلخی ہے وہ کیسوں کی نہیں ہے، وہ تلخی کنڈکٹ کی ہے، تلخی ان طریقہ کار کی ہے حکومت کے ساتھ بھی، نیب کے ساتھ بھی، کہ جناب ہمارے ساتھ ایک خاص سلوک. پیپلز پارٹی جب سے تشکیل ہوئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ملک کے اندر اداروں نے خاص سلوک رکھا ہے، اور وہ نفرت کا سلوک ہے، وہ توڑنے کا سلوک ہے، اس جماعت کو ختم کرنے کا سلوک ہے. اس کے ساتھ ایک خاص طرح کا رویہ. طاہرہ صاحب جو آپ کی موجودہ تلخی ہے اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، بلکہ متعین انداز میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو NFC کا معاملہ ہے، دوسرا 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے. NFC کے حوالے سے آج اسد عمر نے کہا کہ جناب NFC میں جو حصہ جس کا متعین ہے اتنا ہی ملے گا، یہ سیاسی باتیں ہیں. تو گویا NFC والا بھی ایشو نہیں ہے، تو پھر سندھ کے اندر نکلنا اور تحریک چلانا آخر اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے حبیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہے کہ وہ عوامی رابطہ رکھے. اور صحافیوں کا سوال ہے ٹائمنگ پوچھے. میرا موقف یہ ہے اچھا یہ صرف رابطہ مہم ہے. سر میں سر مجھے اگر تھوڑا سا موقع دیں گے تو میں کوشش کروں گا. میں اپنا پہلا سوال ہی بھول گیا آپ کے اس. جی میں نے عرض کیا تھا یہ جو سندھ کا معاملہ ہے، نہیں ہوں، میری میموری اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا جو سندھ کا معاملہ ہے، یہ جو ٹرین مارچ ہے آخر اس کا پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا تھا؟ دیکھیے میں نے گزارش کی کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے آپ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ میری جماعت کے ساتھ، میری قیادت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. سندھ کے ساتھ اوورآل جو ہمارے ساتھ رویہ ہے اداروں کا وہ درست نہیں ہے، حکومت کا. اب اس کے اوپر آپ جو بھی رائے دیں، میڈیا کے اندر جس طرح ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ ڈیبیٹ کافی چینلز کے اندر جو کچھ لوگ ہیں وہ ایک خاص زاویہ رکھ کے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بلاول صاحب نے بڑی کامیاب ریلی کی، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ وہ کیا تھی. ریلی کی، ٹرین ریلی جو ہوئی، لیکن جس طرح اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا الیکٹرانک میڈیا میں، اس کو بہت کم 7ویں نمبر پہ خبر رکھ کے چلائی گئی. وہ آپ کو بھی پتا ہے اس کے کیا معنی ہیں، مجھے بھی پتا ہے اس کے کیا معنی ہیں، مجبوریوں کا بھی اندازہ تھوڑا بہت ہے. لیکن اگر ہم عوام کے ساتھ رابطہ نہ کریں، میڈیا کے ذریعے بھی ہماری بات اس طرح نہ جا رہی ہو اور ادارے بھی زیادتی کر رہے ہوں، تو ہم عوامی رابطہ کریں گے نا. اچھا میں جو کر رہا ہوں، یعنی پیپلز پارٹی، بلاول صاحب جو کر رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر اور نیب کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے. تو عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو جا کے گھوٹکی میں جلسہ کر رہے ہیں، تھر میں جلسہ کر رہے ہیں، میاں والی میں جلسہ کر رہے ہیں، وہ تو حکومت میں ہے، وزیر اعظم ہے، ان کی تو حکومت ہے. وہ بھی کسی پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ یا میں یہ کہوں کہ وہ سندھ کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں؟ یا میں یہ کہوں کہ وہ اپنے سندھ کے اندر ان کے جو الائز ہیں MKM والے، ان کو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ سندھ کی گورنمنٹ کے اندر جو انٹرونشن کرتے ہیں ان کو فنڈ نہیں دیتے؟ میرے کلیمز ہیں.
تو پھر آپ کے جب آپ بار بار پرائم منسٹر سلیکٹ کا لفظ استعمال کریں گے, یہ اصطلاح کوائن کریں گے, تو پھر پرائم منسٹر خود کو الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو بالکل کرنا چاہیے, اللہ کرے وہ ثابت کر پائے, ان کا حق ہے. میں تو آپ کے سوال کو جو آپ نے بیس فراہم کی ہے وہ یہ ہے, آپ کے سوال کا مجھ پہ جو بیس فراہم ہوئی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے, بلاول صاحب نے ایک ٹرین مارچ کیا ہے, وہ ٹرین کے ذریعے گئے ہیں, یہ ایک احتجاجی مہم ہے. حالانکہ اسی میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم حکومت گرانے کے ارادہ لے کے نہیں نکلے, نہ ہمارا کوئی ارادہ ایسا ہے, بڑا واضح طور پہ. قائرہ صاحب سوری ایک سیکنڈ, قائرہ صاحب لیکن فرض کریں ایک منٹ رباب ایک منٹ, اچھا فرض کریں ایک منٹ کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ بلاول صاحب حکومت گرانے نکلے, حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے نکلے, پریشر ڈال رہے ہیں, اداروں کے اوپر پریشر ڈال, اوکے آپ کی بات مان لی. تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی آپ عوامی ریلی کریں, جلسہ کریں, جلوس کریں, تو آپ کسی کو اوپر دباؤ ڈال, تو وزیر اعظم کس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ان کو تو وہ بھی عوامی رابطہ کر رہے ہیں, وہ بھی اس جگہ پہ جا کے عوامی رابطے کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کسی کو اور گورنمنٹوں پہ دباؤ اپوزیشن ڈالتی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے, لیکن اپوزیشن اکٹھے ہو کے یا سنگولرلی یہ پریشر ڈالتی ہے کہ گورنمنٹ اپنا رویہ درست رکھے, اور جہاں کسی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے جی وہیں کرتے ہیں زیادہ تر. قائرہ صاحب آپ سے سوال کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ججمنٹل ہے, تو یہ نان ججمنٹل سوال بالکل صرف سوال کے زمرے میں آپ سے پوچھنا بساد احترام پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں, یا کم از کم میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا, سوری سر سوال بھی سن لیجئے گا, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی این آر او کے اندر یقین نہیں رکھتی, نہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس طرح کا کوئی این آر او ہونے جا رہا ہے, ایکسیپٹ کہ مسئلہ اس میں صرف دو ہیں. ایک یہ کہ یہ بات کہ این آر او ہو رہا ہے آپ کے پارٹی کے قائد نے کہا, تو ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی اس پہ بھی حیرانگی ہوئی کہ پیپلز پارٹی این آر او کے اوپر یقین نہیں رکھتی, کہ بھی آپ نے تھوڑی سی بات کی جو پاکستان کے اندر جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے ہیں این آر او, وہ ہوا بھی صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھا. اچھا مجھے سعد رسول صاحب میں گزارش کروں, آپ چھوٹے ہیں مجھ سے عمر میں ایک رائے دوں گا کہ تلخ طنز نہیں کرتے, آپ بھی طنز سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, تھوڑا تھوڑا مجھے بھی سمجھ ہے اس کی, لفظوں میں اچھے الفاظ میں بھی ہم باتیں کر سکتے ہیں, سر یہ سوال ہے, لہجوں میں بھی باتیں کر سکتے ہیں. آپ کا بڑا مناسب سوال ہے, نہیں آپ دیکھیں نا سوال کرنے کے رنگ ہے نا بھائی, میں بھی ہو سکتا ہے تلخ بات کر رہا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے لہجے میں تلخی نہ رہے, میری طنز میں تلخی نہ رہے. میں بھی شاید طنزیہ باتیں کر رہا ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں این آر او ہوا تھا, آپ نے خود کہا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. جی اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آرڈیننس محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اگریمنٹ کے نتیجے میں سائن ہوا تھا, تو آپ مجھے اگریمنٹ دکھا دیجئے. پیپلز پارٹی کی کوئی گورنمنٹ کے ساتھ پارلیز ہوئے تھے, وہ دکھا دیجئے. یہ ایک ارینجمنٹ تھا, یہ بات ہم نے بارہا کہی ہے کہ ایک ارینجمنٹ تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے ذریعے ایک سیاسی عمل کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی. ورنہ اس ملک کے اندر سنگل پارٹی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی, کاف لیگ کی حکومت تھی, ان کی مرضی کے ججز جنرلز, ان کی مرضی کی بیوروکریسی, ان کے مرضی کے لوگ چل رہے تھے, اور وہ ملک کے لیے قاتل ثابت ہو رہی تھی. اس میں بی بی شہید نے واپسی کا راستہ کھلا, اور ایک جماعت کو نہیں حضور والا, اس میں ایم کیو ایم کو, اس میں کاف لیگ کو, اس میں مسلم لیگ نواز کو, سب کو بینیفٹ ہوئے. کون سی پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا اور کل پیپلز پارٹی نے بینیفٹ لیا. اور دوسرا یہ بھی کہ افتخار چودھری صاحب نے جب این آر او کو سٹرائک ڈاؤن کیا تو اس میں وہ سارے کیس بحال ہوئے, اور آج زرداری صاحب جو کیس فیس کر رہے ہیں یہ وہی کیسز ہیں جن کی اپیلیں کر دی تھی سبارڈینیٹ کورٹس نے, فیصلے کیے تھے ہمارے حق میں, اور اس کی اپیلیں نیب نے کی ہوئی ہیں. یہ وہی کیسز ہیں جن کو آپ بار بار سٹرائک کرتے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا, ورنہ اور کسی کا کوئی بینیفٹ, ہر جماعت کا بینیفٹ تھا, اور سارا این آر او اس کے سارے اثرات ختم کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا بریک کی طرف جانا ہے, بس شارٹلی یہ آنسر کر دیجئے گا, پیپلز پارٹی کا مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس وقت تو حکومت گراؤ مارچ نہیں کیا, کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جماعتوں کو اپنے پلیٹ فارم سے پولیٹکس کرنی ہے. بعض اوقات آپ کو حالات
بڑے مشکل حالات میں آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کو بھٹو صاحب کے شدید مخالفین اور ضیاء الحق کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے MRD کی موومنٹ چلانی پڑی تھی. وہ وقت بھی تھا. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ محترمہ کو خود ایک وقت آیا جب حالات نے کمپیل کر دیا, سمجھ آئی کہ اس ملک میں سیاست کو آگے لے جانے کے لیے ٹالرنس اپنے آپ میں لانی پڑے گی, تو وہ چل کے گئی میاں نواز شریف کے پاس کہ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے مستقبل کا اتفاق رائے. تو آج بھی پیپلز پارٹی مثبت رنگ میں یہ جو ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم کوئی آپس میں, اچھا اس ڈیبیٹ بھی بڑی عجیب ہے. ایک طرف کچھ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ پیپلز پارٹی اس لیے اکٹھی ہو گئی ہے, اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی یہ اپنی چوریاں چھپانا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی بڑی گرمی میں ہے, یہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو رہی, یہ حکومت پہ کیا دباؤ ڈالے گی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سوال کا جواب دیں, کس کا نہ دیں, کس کو سمجھیں کس کو نہ سمجھیں. کیوں ابیر صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت بریک کا, واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے آج کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور سابق وزرائے اعظم پر خوب تنقید کر رہے ہیں وزیر اعظم, اور انہوں نے کہا کہ جی سی پیک کے مغربی روٹ کو پہلے بننا چاہیے تھا. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے جو اعتراضات اٹھائے ہیں موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے. سینیٹر بلوچستان عوامی پارٹی انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ تو پچھلی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلی بار بات ہو رہی ہے, پہلی بار جو حقیقی معنوں میں اس پر کام شروع ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کا معاملہ تو پہلے بھی اٹھایا گیا. کوئٹہ یوپر روڈ پر بات ہوئی, پھر ڈیرہ اسماعیل خان بھی اسی لوپ کا حصہ تھا. بہت شکریہ جی. بدقسمتی سے یہ بات درست ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو یوب روڈ تھی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پیکج تھا جو مشرف دور میں سٹارٹ ہوا تھا, اور اس کا پہلا فیز جو تھا وہ کوئٹہ مسلم باغ, سیکنڈ فیز قلعہ سیف اللہ, اور تھرڈ فیز جس کے اناگوریشن سابقہ وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب نے کی تھی, اس کو تاثر یہ دیا گیا کہ یہ سی پیک سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے, جس کی بعد میں بڑی کرٹیسزم بھی آئی تھی. اچھا, تو ابھی جو یہ جو شروع کیا ہے, یہ بتائیے کہ یہ تو یوب تک ہوگا, لیکن اصل لائن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ اسماعیل خان سے پھر کوئٹہ تک. تو باقی پیکج کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس میں حدیث صاحب ایسے ہے صورتحال کہ ایکسپریس وے ڈی آئی خان تک آلریڈی اس پہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اس کو لنک کرنا ہے آگے یوب کے ساتھ. تو یوب 305 کلومیٹر جو کہ پورا کا پورا بلوچستان کا جو ہمارا پشتون بیلٹ ہے, اس سے گزرتے ہوئے ایک ڈیول کیریج وے کوئٹہ کو کنیکٹ کرے گا, اور ایک پیکج جو ہے وہ بعد میں یہ ڈی آئی خان یوب کنیکٹ ہونا ہے جو آلموسٹ کوئی 102 کلومیٹرز کا ہے. یہ فیز وائز ہونا ہے, اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں فردر کراچی اور کراچی کو چمن کے ساتھ یہ پورا ڈیول کیریج وے کا پلان ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں انشور کرایا ہے کہ فیز وائز اس کو مکمل کمپلیٹ کریں گے. اس کے کمپلیٹ ہونے سے جو ویسٹرن روٹ کا اور ایسٹرن روٹ کی دونوں کنیکٹیوٹی گوادر پورٹ کے ساتھ بن جائے گی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب آپ ظاہر ہے سابق حکومت میں بھی آپ کا تجربہ ہے اور موجودہ حکومت کے ساتھ بھی, تو یہ بتائیے گا کہ سابق حکومت اور موجودہ حکومت کا جو بلوچستان کی ٹریٹمنٹ ہے, جیسے آج پرائم منسٹر بھی بات کر رہے تھے کہ سابق پرائم منسٹر لندن زیادہ گئے ہیں اور بلوچستان کم آئے ہیں, جو چلیے یہ تو ایک سیاسی بات ہے, ٹریٹمنٹ کا فرق کیا ہے دونوں کا؟ دیکھیے, میں آج جب باڈی لینگویج چیف منسٹر صاحب کی دیکھ رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب کی دیکھ رہا تھا, اس میں بنیادی فرق جو میں نے خود ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آبزرو کر رہا تھا یا فیل کر رہا تھا, ایک جینوئن پارٹنرشپ نظر آ رہی تھی. ہمارا ہمیشہ رونا یہ تھا کہ بلوچستان کا وفاق کے ساتھ وکٹم ہوڈ کے علاوہ جو ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے جس میں پارٹیسپیشن ہو, جس میں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہو, وہ ایک جینوئن پارٹنرشپ پہ بیس ہونی چاہیے. اس پارٹنرشپ کی جو مینیفیسٹیشن تھی وہ آج پرائم منسٹر عمران خان اور چیف منسٹر جام کمال کی گفتگو میں ایگزبٹ ہوئی, سامنے آئی. انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی دونوں نے بات کی, انہوں نے لینڈ ماس کا جو چیلنج ہے کہ 44% آف بلوچستان از ان پاکستان,
उसको उसकी सर्विस डिलीवरी में कौन कौन सी रुकावटें हैं, कैसे उसको दूर किया जाए। लेकिन अनवर साहब ये ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों पार्टियां यानी बीएपी, आप जाहिर है मरकज में भी पीटीआई के इत्तेहादी हैं, आप दोनों पार्टियां यू आर टॉकिंग टू मच, डूइंग सो लेस। Habib Saab, I think so today we did something, we talked less and we did more. वो इस तरह कि 305 किलोमीटर की ड्यूल कैरेज वे जो बलूचिस्तान में आज तक 70 साल की तारीख में हमारे पास नहीं थी, पहली मर्तबा उसकी इनॉग्रेशन हुई। कार्डियक सेंटर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यूएई गवर्नमेंट की फंडिंग को सिक्योर करके बलूचिस्तान के लोगों का एक देरीना मुतालबा, हमारे तमाम लोग कार्डियक इशू के लिए कराची सफर करते थे या लाहौर इस्लामाबाद की तरफ जाते थे, उसका मेडिकल सिटी इन्विजन किया क्वेटा की मज़ाफात में। साथ में कैंसर सेंटर जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मैं मिलिट्री के साथ, आर्मी के साथ मिला के एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो कैंसर सेंटर है वो इसकी विसिनिटी में बनाऊंगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल स्टेप्स के तौर पे उभर के सामने आ रही हैं। बातें मैं समझता हूँ आज भी कम हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है उस पे उसकी पॉजिटिव प्रोजेक्शन कम हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ वज़ीर आज़म इमरान खान शिकवा करते नज़र आ रहे हैं पिछली हुकूमतों से, कह रहे हैं मफादात की खातिर जो है वो नज़रअंदाज किया गया सूबे को। अब भी ऐसे ही होगा, लुक बिजी एंड डू नथिंग, या वाकई में इमरान खान दर्द रखते हैं और बलूचिस्तान तरक्की करेगा? देखिए, इमरान खान दर्द रखते हैं या नहीं रखते ये बात तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगी, क्योंकि अब से पहले भी जितने लीडरान रहे उन्होंने बलूचिस्तान के हक में बातें तो बड़ी अच्छी की और अल्फाज से लगता था कि उनके दिल में दर्द है, लेकिन काम से नजर आया या काम ना करने से नजर आया कि उनके दिल में बलूचिस्तान और उनके लोगों के हुकूक का इतना दर्द नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरियां इमरान खान साहब की अब इस तरह की है जो शायद पहले लीडरान की नहीं थी, जिस वजह से वो सीपेक अब ऐसी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आ गया है कि अब बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के बगैर सीपेक का रूट कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। सीपेक की पूरी हमें जो बेनिफिट्स हैं वो सामने नहीं आएंगे, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इमरान खान साहब ऑलरेडी हिंट कर चुके हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा, कुछ दीगर वसाइल के भी जो हमारी पोर्ट और डीप सी एक्सकवेशन की वजह से सामने आ रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी काम हुआ जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर हमारे मुल्क और कौम के लिए बड़ा अच्छा होगा कि हो जाए, तो उसकी डेवलपमेंट बलूचिस्तान के बगैर नहीं हो सकती। जब तक आप बलूचिस्तान के अवाम के दुखों का ज़ाला नहीं करेंगे, जब तक उनकी मरहम पट्टी नहीं करेंगे, जब तक उनको उनके हक से ज़्यादा हुकूक नहीं देंगे, उस महरूमियत को ठीक करने के लिए जो पिछले 70-80 साल से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की तरफ बढ़ती या मुख्तलिफ हुकूमतों ने बढ़ती, उस वक्त तक वो नेशनल कोहेजन नहीं नजर आएगी, जो कि आने वाले दिनों के अंदर सीपेक और दीगर वसाइल्स की वजह से बलूचिस्तान के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये होगा। ठीक है हबीब साहब, ब्रेक पर जाने शॉर्टली आंसर कीजिएगा, इमरान खान जो है अजाला करेंगे महरूमियों का बलूचिस्तान की आवाम? देखिए मरियम, बलूचिस्तान उसका जो सबसे बड़ा मसला है ना बलूचिस्तान का, वो ये है कि उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बहुत थोड़ा है। हमारा जब आप नेशनल पॉलिटिकल फुटप्रिंट देखते हैं तो उसमें 14 या 16 सीटें, जो भी लीडर होता है वो देखता है कि जनाब मुझे 16 सीटें मिलेंगी तो 16 सीटें मेरे मजमूई तौर पे 342 के ऐवान में क्या रोल प्ले करेंगी। देखिए सबसे पहली बात यह है जिसका एक्सेप्ट सेनेट कि जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर ने किसी हद तक ये बात भी की कि हमारा पॉलिटिकल रिलेशनिंग, हमें पॉलिटिक्स को असाइड रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके हमारे यहाँ जो उन्होंने आज बात की वो ये कि लोगों को साथ मिला के डेवलप करें, जैसे साथ भी बात करें कि भाई गवादर में आपने एयरपोर्ट बनाया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया, फेयर, गुड, लेकिन बात यह है कि क्या वहां पे पीने का साफ पानी भी है, क्या वहां पे पार्क्स भी हैं? आपने कुचलाक को मिला दिया योग के साथ मिला दिया, वेरी गुड, क्या वहां पे कार्डियक सेंटर भी है? ये सारी चीजें जब तक आप इकट्ठी नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट का ख्वाब अधूरा रहेगा। ठीक है, वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं इस हफ्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद की और इस तकरीब में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी दिया और इस बड़े प्रोग्राम के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने का ऐलान भी किया। इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। हबीब साहब, ये जो एहसास और कफ़ालत के नाम से गुर्बत मुकाव प्रोग्राम है, क्या आपके पास ऐसी मशीनरी भी है जो गुर्बत को समझे और गुर्बत को ख़त्म करे? नहीं,
نہیں ایسی بالکل کوئی مشینری ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یکے بعد دیگرے ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹرز آئے ہیں یا جتنے بھی صدور آئے ہیں ان سب نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے غربت کا خاتمہ کیا جائے. میں ایز اے کامن سپورٹر غربت کے خاتمے کے لیے مختلف جو بننے والے ادارے ہیں ان کو کور کر رہا ہوں گزشتہ کوئی 18 سال سے. 18 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ غربت جو ہے اس کے خاتمے کا نعرہ ایک ایسا کاروبار ہے جس کی بنیاد پہ بڑی بڑی تنخواہیں لگتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, بڑے بڑے پروگرام بنتے ہیں. ہمیشہ پرائم منسٹر یا جو صدر ہوتا ہے اس کو اسی طرح کی ایک رنگین پریزنٹیشن دی جاتی ہے. وہ آ کے کسی تقریب میں بڑی سی تقریر کرتا ہے جیسے ہمارے خان صاحب نے کی ہے, اور اس کے طویل عرصے بعد بھی غربت ختم نہیں ہوتی. غربت جو ہے ہمارے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں. دیکھیں اس میں عمر باب چائنا کا ایکسپیرینس ہے جس کی بار بار پرائم منسٹر بات کرتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, معذرت چائنا کے ایکسپیرینس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان کیا تجویز دے رہے ہیں, کس طرح سے غربت کو ختم کیا جائے گا, آپ بھی دیکھیے. جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ دیہات کے اندر ہے. تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے, تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے, بچوں کو دودھ ملے, اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغی. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کی نئی تجویز سامنے ہے. یہ اس سے پہلے وہ کیا تجویز دیتے رہے وہ بھی سن لیجئے. میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. اس وقت ساری پالیسیز بنائی گئی کمزور طبقے کے لیے. ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو بڑا کر سکے, یعنی اس کو سبسڈائز کر سکے کٹے کو. اور خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. تو حبیب صاحب سے جانیں گے ساتھ کہ چائنا کا ماڈل کیا تھا غربت مکانے کا, لیکن آپ بتائیے وزیر اعظم جو ماڈل پیش کر رہے ہیں, بکریوں سے غربت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں بڑا آسان ہے ایسی باتوں کا تمسخر کرنا, بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ بکریوں سے اور انڈوں سے اور کٹوں سے غربت نہیں ختم ہوتی. تو پھر وہ دوسری طریقہ بھی بتائیں جس سے ہو جاتی ہے. اگر تو کوئی مشینیں آپ بنا کے 5-5 روپے کی 10-10 روپے کی دے سکتے ہیں تو وہ بتا دیں جس سے ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی اور آلٹرنیٹو کسی کے پاس ہے تو وہ بتائیں. یہی باتیں جو اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اینڈ میں کامیاب ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گی, ابھی ہمیں اس پہ بات نہیں کر رہے. بہت سی مس مینجمنٹ ہے. حبیب صاحب نے درست کہا کہ یہ نعرہ بہت دفعہ لگایا جاتا ہے, بہت دفعہ اس نعرے کو پہلے بھی لگایا گیا, لوگ پورا کام نہیں کر سکے. لیکن جس کو اسمال انڈسٹری کہتے ہیں, جس کو بالکل ہی مائکرو فائنانس اسمال انڈسٹری کہتے ہیں, اس کے اسی طرح کے آئیڈیاز ہیں. بہتر بیج, مرغیاں, بکریاں, دیگر اس طرح کی چیزیں جس سے کہ ایک ایسا شخص جو کہ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 سے زیادہ پیسے نہ خرچ کر سکتا ہو, وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات بھی اٹھا سکے, اس کے اندر سے کچھ پیسے بھی بچا سکے, اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکے. تو مجھے جس بات کی اس کے اندر خوشی ہے, حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ اب سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اب سے پہلے اس طرح کی باتیں ایک سائیکلوسائل تقریر سے, جس میں کہ وزیر اعظم صاحب ایک کاغذ سے پڑھ رہے ہوں, جس میں ان کو کسی نے لکھ کے دے دیا ہو, وزیر اعظم صاحب کو خود بھی پوری طرح نہ پتا ہو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, ہوتا آیا. کل عمران خان صاحب کی تقریر ایسی تھی جیسے کہ یہ آئیڈیاز ان کے اپنے ہیں, وہ ایکسٹیمپور بولے, ان کے پاس کچھ امپلیمنٹیشن کی باتیں تھیں. اگین ضروری نہیں کہ وہ کچھ پورا کر سکیں, لیکن مجھے کل کم از کم یہ لگا اپنے پرائم منسٹر کو سن کے کہ ہی مینز اٹ. صحیح. تجویز پر کسی کو اعتراض نہیں ہے حبیب صاحب, بے شک اچھی تجویز دی ہے, بات وہی پھر مشینری کہا جاتا ہے. آپ چائنا کے ماڈل کا ذکر کر رہے تھے. ایک تو یہ بات ہے چائنا کا تجربہ کیسا, پرائم منسٹر کا ایک کمٹمنٹ ہے, نظر آتا ہے کہ میں نے غربت ختم کرنی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ کٹے, بچے, یہ جو بکریاں, مرغیاں, یہ بیج غربت کے خاتمے کے لیے امپورٹنٹ ٹولز ہیں. اس میں ان کو بالکل مذاق نہیں, کوئی انکاری نہیں ہے, اس سے کوئی انکاری نہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سے غربت ختم ہو جائے گی امیڈیٹلی؟ یہ آج آپ کسی کو مرغیاں دے دیں,
آج آپ کسی کو بکریاں دے دیں, آج آپ کسی کو کٹے بچیاں دے دیں, ہوتا کیا ہے, یہ کم از کم پروسیس جو ہے وہ 1 سے 3 سال لے گا. صحیح, ٹھیک ہے, پروڈکشن بڑھنے میں. تو کیا 1 سے 3 سال تک آپ کسی کو بکری دے دیں گے پھر اس کا دھیان نہیں رکھیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ختم ہو رہا ہے. چائنا ماڈل پہ دیکھیں, چائنا ماڈل یہ ہے, ان کا سب سے پہلا نقطہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کنسنسس کریٹ کریں. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ علاقے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ان 4 علاقوں کو پورے ملک میں بیک وقت کام نہ شروع کریں. نمبر 3, ان کا بہت امپورٹنٹ نقطہ, انہوں نے کہا کہ اپنے بہترین افسر جو ہیں ان کو آپ غریب ترین علاقوں میں بھیجیں تاکہ وہ وہاں جا کے غربت کا خاتمہ کر سکیں, اور وہ لوگ ہوں جو لاہور اور کراچی میں کام کر رہے ہوں ہمارے کیس میں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ماڈل فالو ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. پروگرام سے دیجیے اجازت, کل آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.